अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूँ अरीज और आप हैं इस वक्त मेरे यूट्यूब चैनल अरीज शाह नॉवेल्स पे। वैसे तो जैसा कि आपको पता है कि आज मेरा बर्थडे था और बहुत लोगों ने कहा कि अरीज आप छुट्टी कर लो, लेकिन फिर भी मैंने आधी किस्त कल रात को ही लिख ली थी। मैं कहा ये ना हो कि रीडर बोलें कि नहीं जी आप छुट्टी नहीं कर सकती, आपको टाइम पे एपिसोड देनी है, आप संडे को भी छुट्टा करती हैं तो हम रोज़ आपको छुट्टी नहीं देंगे। तो बस मैंने सोचा कि मैं लिख ही लेती हूँ इससे पहले कि मेरे को संडे वाली छुट्टी का ताना पड़े, मैं एपिसोड दे दूँगी। तो जी आ गई आपकी एपिसोड। सबसे पहले तो सबका बहुत बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने मुझे बर्थडे विश किया। आप सबके सारे विशेस मैंने पढ़े हैं। मैं सबके कमेंट्स के रिप्लाई नहीं कर पाती, लेकिन पिछले 3-4 दिन से मेरी लाइफ बड़ी बिज़ी जा रही है। तो इंशाल्लाह अब मैं इजी हूँ तो मैं करूँगी सबको इंशाल्लाह कल मैं जवाब दूँगी जितने भी लोग हैं। थैंक यू सो मच मेरा बर्थडे इतना स्पेशल बनाने के लिए। अभी तक पोस्ट आ रही हैं और मैं रिप्लाई कर करके थक चुकी हूँ। यकीन करो मेरी उंगलियों में दर्द हो गया है, क्योंकि पता है फेसबुक पे अगर कोई पोस्ट आती है वहाँ पे नीचे जो कमेंट वो रिकमेंड करते हैं ना, वहाँ पे कमेंट में होता है हैप्पी बर्थडे। तो मैं खुद को क्या विश करूँगी, ज़ाहिर सी बात है मुझे तो आगे थैंक यू सो मच लिखना है। तो उस थैंक यू को टाइप करते मेरी उंगलियों में दर्द हो गया है। तो मैंने बड़ी मुश्किल से पूरी टाइपिंग की है आज। यार आज मुझे बोलने दो, आज मेरा बर्थडे है। आज मैंने घर का कोई काम नहीं किया। सुबह मम्मा कह रही थी पोछा लगा दो, मैं कहा मम्मा आई एम प्रिंसेस टुडे इज़ माय बर्थडे, मैं कोई काम नहीं करूँगी। मैंने कुछ नहीं किया सुबह से। मैं इतनी वेली हूँ मैं यूनिवर्सिटी भी नहीं गई हूँ। यहाँ तक कि मेरी कज़न जो मेरी क्लास फेलो भी है उसने किंजा उसने मुझे मैसेज किया तू आ रही है कि नहीं आ रही। मैं कहा मैं नहीं आ रही, मेरा बर्थडे है, मैं आज कुछ नहीं करूँगी। तो शाम तक मेरा यही था कि मेरा बर्थडे है, मैंने कोई काम नहीं करना। फिर आप ही ने बोला एपिसोड भी नहीं लिखनी ना, तेरा बर्थडे है, यूर अ प्रिंसेस। मैं कहा वो तो मैं हूँ लेकिन मेरे रीडर समझते नहीं है तो एपिसोड देनी पड़ेगी। तो मैं फिर एपिसोड लेकर आ गई हूँ। तो देखो मेरे सारे घर वालों ने मुझसे कोई काम नहीं करवाया, मेरे दोस्तों ने मुझसे कोई काम नहीं करवाया, यहाँ तक कि अरीज सलीम ने सुबह से मुझे कोई गाली नहीं दी। उसने सुबह से मुझे कोई गाली नहीं दी। उसने कहा आज तेरा बर्थडे है और तेरे बर्थडे में तुझे कोई गाली नहीं दूंगी, तो उसने कंट्रोल कर लिया। लेकिन आप लोग एपिसोड मांग रहे हो तो फिर देख लो आ गई है एपिसोड। आप कहेंगे ये एहसान कर दिया कि इसने बर्थडे वाले दिन एपिसोड लिख दिया हम पर, बहुत बड़ा एहसान। कोई एहसान नहीं है, ये मेरी तरफ से गिफ्ट है आप लोगों के लिए। आप लोगों ने तो कोई गिफ्ट नहीं दिया, लेकिन देखो मैं आप लोगों के लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ। मेरे कज़न लोग हंस रहे हैं, देखो ये क्या क्या बकवास कर रही है। तो ये मेरे रीडर्स जो हैं वो मेरी सारी बकवास सुनते हैं। मैं ओके ठीक है। तो मैं इनको बता रही हूँ कि मेरे जो रीडर्स हैं वो मेरी सारी बकवास सुन लेते हैं, उनको मेरी सारी बकवास सुनने में कोई मसला पेश नहीं आता। खैर यार वैसे भी मेरे 2-2.5-3 मिनट हो चुके हैं मेरी बकवास करते हुए, तो अब मैं एपिसोड स्टार्ट कर रही हूँ। तो लोग जाओ नेक्स्ट बैठ जाओ। चलो शुरू करते हैं हमारी एपिसोड। शिद्दत जुनून किस्त नंबर 26 तहरीर अरीज शाह। हो गया निकाह, अब करो इसे रुखसत यहाँ से। मौलवी साहब जैसे ही उठकर बाहर निकले थे, ताया अब्बू ने गुस्से से कहा मेरी बेटी है भाई साहब, मैं बेहतर जानता हूँ मुझे क्या करना है और क्या नहीं। आपको इन मामलात में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब आप लोग जितना कर सकते थे वो कर चुके हैं। वो काफ़ी सख्ती से बोले थे। अरे ये क्या बात हुई, धोखा तुम्हारी बेटी ने तुम्हें दिया है, हमने नहीं। ताया अब्बू तो परेशान हो गए थे इनके इस अंदाज़ पर। मेरी बेटी धोखा दे या कुछ भी करे ये मेरा मामला है, आप इन सब से दूर रहें। निकाह हो चुका है मेरी बेटी का और अब मैं मज़ीद इस मामले को खींचना नहीं चाहता। आप इस मामले को यहीं पर ख़त्म कर दें तो बेहतर है, वरना मैं अपनी बेटी को अकेले ही रुखसत कर लूँगा। वो अपनी बेटी के बिल्कुल पास बैठे हुए बोले। हाँ तो हम भी तो यही कह रहे हैं ना कि रुखसत करो इसे यहाँ से। जो हुआ सो हुआ, तुम्हारी बेटी है, हम भी इसे माफ़ करते हैं। आखिर हमारे भाई का खून है, क्या हो गया अगर ये हमारे घर की बहू नहीं बन सकी तो।
اس سے اور تم سے تو ہمارا تعلق اب بھی ہے۔ ان کا انداز محبت سے بھرپور تھا، جیسے وہ یہاں انہیں شیشے میں اتار لینا چاہتے ہوں۔ بہت شکریہ بھائی صاحب، لیکن اب مجھے ان آسرو سہاروں کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو یہ گھر چاہیے تھا نا؟ میں اسے بیچنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں تو خرید لیجئے۔ یہ گھر، زمین، میں سب کچھ بیچ دوں گا آپ کو، کیونکہ میرے داماد کو یہ سب کچھ نہیں چاہیے۔ ہاں، لیکن اپنی بیٹی کو میں جہیز دینا چاہتا ہوں، وہ کچھ سوچتے ہوئے بولے تھے، جبکہ عروش حیرانگی سے اپنے باپ کی باتیں سن رہی تھی۔ کیا مطلب؟ تم اس گھر کو بیچنا چاہتے ہو؟ ہمیں اپنے بھائی کو اپنی جائیداد بیچو گے؟ یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ وہ پریشانی سے کہنے لگے۔ اس میں غلط کیا ہے؟ آپ ہی تو کہہ رہے تھے کہ یہ زمین غیروں میں نہیں جانے دیں گے، تو آپ ہی خرید لیجئے، کیونکہ میں تو یہ زمین بیچ دوں گا۔ اتنے بڑے گھر میں یہاں اکیلے رہ کر کیا کروں گا؟ میں اس زمین کو بیچ کر کوئی چھوٹا سا مکان لے لوں گا۔ آپ خرید لیجئے یہ زمین۔ آپ تو اس زمین کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھے، بلکہ آپ تو میری بیٹی کے ناپاک وجود کو بھی اپنانے کے لیے تیار تھے، تو اب خرید لیں اور اس زمین کو اپنا بنا لیں۔ میرا مطلب ہے، میرے پاس ایک کمرے کا چھوٹا سا مکان ہوا تو بھی میں اس میں گزارا کر لوں گا۔ ہائے ہائے، اگر بیٹی وفا کرتی تو یہ دن تو نہ دیکھنا پڑتا میرے بھائی کو، تائی امی نے آنسو بہاتے ہوئے کہا تھا۔ اگر میری بیٹی وفا کرتی تو کیا ہوتا بھابھی جی؟ وہ حیرانگی سے پوچھنے لگے۔ اور کیا ہوتا میرے بھائی، اگر تمہاری بیٹی تمہارے ساتھ وفا کرتی تو تمہیں یہ گھر تو نہ بیچنا پڑتا، بلکہ یہی گھر تم جہیز میں اپنی بیٹی کو دے دیتے اور ہمیشہ اپنی بیٹی کے پاس رہتے۔ انہوں نے بڑی سمجھداری سے بات کی تھی۔ اچھا، مطلب آپ لوگ مفت میں یہ گھر ہتھیانے والے تھے۔ خیر، آپ کے ارادوں پر پانی پھر گیا۔ اگر یہ گھر اور یہ زمین چاہتے ہیں نا، تو قیمت لگوا لیجئے گا اس جگہ کی اور اس گھر کی بھی۔ اس حساب سے میں یہ جگہ اور مکان آپ کو دے دوں گا، ورنہ اور بہت لوگ ہیں میری نظر میں جو اس گھر کو خریدنا چاہتے ہیں۔ وہ ان لوگوں کو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے اپنی بیٹی کے پاس آئے تھے۔ میرا بچہ، میری جان، جا اپنے گھر جا۔ آج سے یہ تیرا سائبان ہے، تیرا شوہر ہے۔ اس کی طرف سے مجھے کوئی شکایت نہ ملے تیری۔ میں کبھی اس کے منہ سے یہ نہ سنوں کہ تو نے کوئی غلطی کی ہے۔ تو میری بچی ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور یہ اچھا انسان ہے، بہت سچا انسان ہے۔ اگر آج یہ ہمارے کام نہ آتا تو بابا آپ آج ہماری عزت محفوظ ہوتی۔ اس نے سب کچھ برباد کر دیا۔ آپ اس کی طرفداری کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے آج آپ کا سر جھکا ہے۔ اس نے جھوٹ بولا ہے بابا، یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے۔ میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے بابا۔ اس نے جو بھی کہا ہے سب جھوٹ ہے۔ میں اس کو جانتی تک نہیں ہوں۔ وہ اپنی صفائی دے رہی تھی جب بابا نے اسے تھام کر اپنے سینے میں چھپا لیا۔ تیرے باپ کے دروازے ہمیشہ تیرے لیے کھلے ہیں، وہ تجھے بتائے گا۔ تو سکون سے اس کی بات سننا، تو اس کو غلط مت سمجھ، وہ غلط نہیں ہے میری بچی۔ وہ اسے اپنے ساتھ لگائے سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ لیکن بابا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ شہیر، اپنی بیوی کو لے جاؤ یہاں سے۔
وہ اس کا ماتھا چومتے ہوئے شہیر سے بولے تھے جو کب سے خاموش کھڑا تھا۔ چلو عروش۔ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے وہ اسے اپنے ساتھ زبردستی لے جانے لگا تھا۔ جبکہ وہ کچھ بھی سمجھ نہیں پائی تھی یہ کیا ہو رہا تھا اس کے ساتھ۔ بابا پلیز ایسے مت کریں، مجھے خود سے دور مت کریں، میں کیسے رہوں گی آپ کے بغیر؟ بابا یہ سب جھوٹ ہے، یہ آدمی جھوٹا ہے، آپ پلیز میرا یقین کریں۔ وہ جاتے ہوئے وہ بھی کہہ رہی تھی لیکن بابا نے پلٹ کر اسے نہیں دیکھا۔ وہ بھائی صاحب میں کیا سوچ رہی تھی، آپ مکان کو بیچنے کے بارے میں کیوں سوچ رہے ہیں؟ آپ ہمارے اپنے ہیں، ہمارے ساتھ رہیں۔ آپ کی بیٹی نہیں ہے تو کیا ہوا، ہم سب تو ہیں نا آپ کے اپنے، ہم سب ایک ہی مکان میں رہتے ہیں، بھابھی نے چالاکی سے کہا تھا۔ لگتا ہے آپ کو میری بات سمجھ نہیں آئی ابھی۔ میں نے کہا مجھے اپنی بیٹی کو جہیز دینا ہے، دیکھا نہیں آپ لوگوں نے، وہ خالی ہاتھ گئی ہے کسی دوسرے کے گھر، وہ اپنا نہیں غیر ہے، کل کو میری بیٹی کو باتیں سننی پڑیں گی، اکلوتی بیٹی ہے میری، کیا کہیں گے وہ لوگ، باپ نے کچھ دیا ہی نہیں ہے۔ بالکل نہیں، اس گھر کو تو میں ضرور بیچوں گا، آپ خرید لیں یا میں کسی اور کو بیچ دوں گا۔ ارے توبہ کرو میرے بھائی، اگر ایک ایسی لڑکی کو جہیز دو گے جس نے تمہارا نام برباد کیا۔ تایا ابو غصے سے بولے تھے۔ بھائی صاحب آپ بار بار ایک ہی بات دہرا رہے ہیں، حالانکہ حقیقت آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی، لیکن چلیں میں خود اپنی زبان سے بتا دیتا ہوں۔ آپ کا یہ نااہل بیٹا میری بیٹی کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جب ہر طرح سے ناکامی ہونے لگی تو آپ لوگ بات بات پر اس کے ساتھ میری بیٹی کے نکاح کی بات کر رہے تھے، اور اگر میری آنکھوں کے سامنے میری بیٹی کے ساتھ نکاح کی بات کر رہے تھے، اگر میری آنکھوں کے سامنے اتنا قابل اور شریف لڑکا ہو جو میری بیٹی کی پاک دامنی پر یقین کر کے اس سے نکاح کو تیار ہو، اسے چھوڑ کر میں آپ کے جاہل گنوار آوارہ عیاش بیٹے کو اپنی بیٹی کیوں دوں؟ توبہ توبہ، یہ کیسی باتیں کر رہے ہو تم؟ کیا تم نے سنا نہیں؟ اس لڑکے نے کہا۔ اپنے کانوں سے سنائی نہیں دیا تمہیں؟ کیا اس نے کہا تمہاری بیٹی کے ساتھ اس کا چکر چل رہا تھا؟ تایا ابو غصے سے دہاڑے تھے جبکہ بابا بالکل ریلیکس تھے۔ میرے ہی اشارے پر کہا ہے اس نے وہ سب کچھ، آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آیا ہوگا، لیکن وہ ایک غیر انسان مجھے سمجھ گیا۔ آپ لوگوں کی آنکھوں میں چھپی یہ لالچ اور اس مکان کی طلب صاف پڑ چکا تھا۔ وہ آپ لوگ جاننا چاہتے ہوں گے کہ میں اپنی ہی بیٹی کے خلاف اس طرح سے اسے بولنے کا کیوں کہہ رہا تھا؟ آپ لوگوں کی گھٹیا فطرت دیکھنا چاہتا تھا میں، آپ لوگوں کے لالچ کی انتہا دیکھنا چاہتا تھا میں، اور اگر شاید وہ یہ سب کچھ نہ کہتا تو میں اپنی بیٹی کو مجبور نہ کر پاتا اس نکاح کے لیے، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ شخص جس کی آنکھوں میں مجھے اپنی بیٹی کے لیے محبت نظر آ رہی ہے وہ میرے دروازے سے خالی ہاتھ لوٹ جائے۔ آپ کے خاندان بلادری والوں کی باتوں سے 3 سال سے کوئی فرق نہیں پڑا تو آنے والے 30 سال سے بھی مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن اپنی بیٹی کی زندگی آپ
کے بیٹے کے ساتھ برباد نہیں ہونے دے سکتا۔ میں منہ پر بھی انکار کر چکا ہوں آپ کے بیٹے کو، لیکن آپ لوگوں میں غیرت نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ میری بیٹی کے لیے بار بار آپ لوگ اپنے بیٹے کو گھسیٹ لاتے ہیں بیچ میں، تو آپ لوگوں کی طرح میں نے بھی ایک گیم کھیلی۔ جو آپ لوگوں نے کیا وہی میں نے آپ کے ساتھ کر دیا۔ اب آپ لوگ یہاں سے جانا پسند کریں گے یا پھر کچھ رہ گیا ہے باقی؟ وہ ان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھ رہے تھے، جبکہ وہ لوگ مزید وہاں نہ رکتے ہوئے وہاں سے نکل گئے تھے۔ ان کا بھائی انہی کے ساتھ گیم کھیل گیا تھا، انہی کی چال انہی پر الٹا گیا تھا۔ دروازہ بند کرتے ہوئے حاجی صاحب واپس خالی چارپائی پر آ بیٹھے تھے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں بیٹھ کر انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح کروایا تھا۔ انہیں کوئی پریشانی نہیں تھی، انہیں یقین تھا ان کی بیٹی وہاں جا کر خوش رہے گی۔ وہ سب کچھ آج ہی کرنا چاہتے تھے، کیونکہ وہ ان لوگوں کو مزید کوئی موقع نہیں دے سکتے تھے اپنی بیٹی پر تہمتیں لگانے کا۔ اگر آج یہ معاملہ یہیں پر ختم ہو جاتا تو یقیناً کل وہ اپنے بیٹے کی بارات لے کر ان کے دروازے پر آ رکتے، اور پھر آخر وہ اپنے بھائیوں سے اپنی بچی کی خاطر کس طرح لڑتے۔ انہوں نے جذباتی ہو کر فیصلہ کیا تھا، لیکن انہیں اپنے فیصلے پر کسی طرح کا کوئی پچھتاوا نہیں تھا۔ انہیں افسوس تھا اپنی بیٹی کو اس طرح رخصت کرنے پر۔ وہ انہی سوچوں میں مصروف تھے جب نظر سامنے ٹیبل پر پڑی۔ ان کی بیٹی کا فون یہیں پڑا تھا اور شہر کا نمبر ان کے پاس نہیں تھا کہ وہ اپنی بیٹی سے رابطہ کر پاتے یا پھر اسے حقیقت بتا پاتے۔ دادی کو جیسے ہی پتہ چلا تھا کہ عزا کو ہوش آ گیا ہے، وہ تو اسے دیکھنے کو بے چین ہو گئی تھی۔ ان کے بار بار منع کرنے کے باوجود بھی وہ اپنے کمرے میں نہیں رہی تھی، اور اب مجبور ہو کر وہ تینوں انہیں سہارا دے کر عزا کے کمرے کی طرف لے جانے لگے تھے۔ آ جاؤ دامیار، عزا کو ہوش آ گیا ہے، بارک نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں تم لوگ جاؤ، دیکھ کر آ جاؤ، وہ فوراً بولا تھا۔ یقیناً تھوڑی ہی دیر میں یہاں پر بہت بڑا ہنگامہ ہونے والا تھا۔ یہ تینوں جو اس وقت بڑی ہمدردیاں جتا رہے تھے، اس کے ساتھ اس کے گلے کو آنے والے تھے۔ اوہ ہاں، میں بھول گیا، تمہیں گھبراہٹ ہوتی ہے، اسی وجہ سے ہی آپ کو دیکھنے بھی نہیں آیا تھا۔ تم یہیں بیٹھو، ہم آتے ہیں، وہ دادی کو وجہ بتاتے ہوئے بولا تھا، جبکہ وہ نرمی سے مسکرا دی تھی۔ عزو میرا بچہ، دادی اس کے پاس بیٹھتے ہوئے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی تھی۔ جب اس نے آنکھیں کھول کر ان کے لمس کو محسوس کیا۔ کیا ہو گیا تھا تجھے؟ کیسے گر گئی تو وہاں سے؟ چھوٹی بچی تھی کیا؟ دیکھ کر نہیں چل سکتی تھی تم؟ اتنی غیر ذمہ داری؟ تیرا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا تھا؟ کیسے گر گئی تم وہاں سے؟ اندھی تھی کیا؟ دیکھ نہیں سکتی تھی؟ دادی غصے سے کہنے لگی۔ تھوڑی دیر پہلے انہیں اس پر بہت پیار آ رہا تھا، لیکن اب اس کی حالت دیکھ کر انہیں غصہ بھی آ رہا تھا۔ دادی، میں پوری ٹوٹ پھوٹ گئی ہوں، اس طرح سے تو نہ کریں۔
دماغ خراب نہیں ہے میرا، بس دھیان نہیں گیا، گر گئی۔ مجھے تھوڑی نہ پتا تھا وہاں سے گر کر ساری ہڈیاں تروا کر بیٹھ جاؤں گی، وہ معصومیت سے بولی تو باریک زبر اور زران تینوں مسکرا دیے تھے۔ ہائے اللہ، میری بچی کو کتنی تکلیف ہے، کتنا درد ہے اسے، بازو بھی ٹوٹ گیا۔ اللہ، میری بچی کے سر پر کتنا بڑا زخم ہے۔ دادی کو اب اس کے زخموں کی پرواہ ہونے لگی تھی۔ اور آپ بھی ڈانٹ رہی ہیں، وہ منہ بنا کر بولی۔ ارے میں کہاں ڈانٹ رہی ہوں، میں تو بس یہ کہہ رہی ہوں کہ اپنا خیال رکھ، لاپرواہی نہ کیا کر۔ جانتی ہے کتنی مشکل سے تیری جان بچائی ہے ان ڈاکٹروں نے، کہتے تھے کہ بہت خون ضائع ہو گیا ہے، شکر ہے زبر آ گیا وقت پر۔ اور میرے شہیر کو کسی نے کچھ بتایا ہے یا نہیں؟ دادی نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ دادی، شہیر کا فون چوری ہو گیا ہے، میں نے فون کیا تو کسی نے کراچی تھانے سے فون اٹھایا تھا، اور فون اس کا کسی پاکٹ مار کی جیب سے نکلا ہے۔ شام سے میں خود بھی بہت پریشان تھا، لیکن پھر اس نے فون کر کے مجھے بتایا کہ وہ بالکل ٹھیک ہے اور تھوڑی دیر میں کراچی کی فلائٹ سے کشمیر پہنچ جائے گا۔ وہ خود پریشان تھا، اسی لیے میں نے یہاں کے معاملات کے بارے میں اسے کچھ نہیں بتایا۔ گھر آئے تو پھر باقی مرمت ہوگی اس کی، فی الحال چھوڑیں آپ اس ٹاپک کو، باریک نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ عزیزہ جانتی تھی کہ شہیر کراچی گیا ہوا ہے؟ امی اس کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگی تو اس نے فوراً نفی میں سر ہلایا، لیکن نفی میں سر ہلاتے ہی اس کے سر سے درد کی لہر اٹھی۔ دیکھا جھوٹ کیسے اللہ نے سزا دی۔ زبر نے چوری پکڑی۔ انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ آتے ہوئے میرے لیے جیکٹ لے کے آئیں گے، کالج فنکشن میں پہن کر ایکشن ماروں گی، اسی لیے نہیں بتایا کسی کو، ورنہ بابا آپ کو تو پتا ہے میں آپ سے کچھ نہیں چھپاتی، اس نے دانت دکھاتے ہوئے کہا تو سب لوگوں کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ تم نے دادی کو یہ بات کیوں بتائی؟ اگر دادی کو نہیں بتا سکتی، کم سے کم باریک ماموں، صبر ماموں یا زران سے تو شیئر کر سکتی تھی نا۔ یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے، وہ گھٹیا شخص تمہارے ساتھ اس طرح کی حرکت کر چکا ہے۔ میرا تو غصے سے دماغ خراب ہو رہا ہے، اور وہ شخص کیسے بے فکر یہاں وہاں گھوم رہا ہے۔ عبادت کا غصے سے برا حال تھا، اسے جیسے ہی ہوش آیا تھا اس نے روتے ہوئے عبادت کو اس بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا، اور تو اور زہرش بھی وہیں پر موجود تھی، لیکن دادی کی حالت دیکھنے کے بعد اس سے انہیں کچھ بھی بتایا نہ گیا۔ دادی پہلے ہی انجائنا کے اٹیک کی وجہ سے ہسپتال میں ایڈمٹ تھی، ابھی وہ میجر ہارٹ اٹیک سے نکلی تھی۔ اگر وہ اس طرح کی بات انہیں بتا دیتی تو ان کی جان جا سکتی تھی۔ ابھی ان کا پوتا ملا تھا اور وہ ہرگز دادی کو کسی خطرے میں نہیں ڈال سکتی تھی۔ غلطی میری بھی تو ہے نا، میں بھی بنا سوچے سمجھے اس کے گھر چلی گئی۔ کیوں؟ مجھے خود احتیاط کرنی چاہیے تھی، دادی کے بغیر وہاں جانے کے بارے میں سوچنا ہی نہیں چاہیے تھا، لیکن یہ گھٹیا شخص اتنا گھٹیا اور ذلیل ہے کہ وہ دادی کو بھی دھوکہ دے رہا ہے، سب کو دھوکہ دے رہا ہے۔ تم نہیں جانتی عبادت، وہ ڈرامے کر رہا ہے، وہ دادی سے نفرت کرتا ہے، لیکن دادی کا کیا، وہ تو اس سے محبت کرتی ہے نا۔ دادی
اسے اتنا چاہتی ہیں کہ شاید ہی وہ اس کی طرف سے کوئی دکھ برداشت کر پائیں۔ میں اس گھٹیا شخص کی خاطر اپنی دادی کو نہیں کھو سکتی۔ عبادت، میں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہے۔ دادی کی حالت خراب ہو رہی ہے، بہتر ہوگی تو میں انہیں سب کچھ بتا دوں گی، اور یہ بھی بتا دوں گی کہ وہ گھٹیا شخص انہیں دھوکہ دے رہا ہے۔ وہ نفرت سے بولی تھی، تم دادی کو نہیں بتا سکتی لیکن اپنے بھائیوں کو تو بتا سکتی ہو نا۔ تمہیں اپنے بھائیوں کو یہ بات بتا دینی چاہیے۔ زہرش نے کچھ سوچتے ہوئے کہا تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں بھابھی، ہنگامہ ہو جائے گا۔ آپ کو کیا لگتا ہے جس طرح یہ بات ہم تینوں کے بیچ میں ہے، اگر میرے بھائیوں تک پہنچ گئی تو وہ خاموش رہیں گے؟ ہرگز نہیں، وہ اسے چیر پھاڑ کر رکھ دیں گے، اور پھر دکھ کس کو ہوگا؟ دادی کو۔ فی الحال دادی کسی طرح کا صدمہ برداشت کرنے کی کنڈیشن میں نہیں ہیں۔ فی الحال آپ بھی چپ رہیں، اور تم بھی یہ بات کسی کو نہیں بتاؤ گی۔ آپ دونوں کو میری قسم ہے، وہ ان دونوں کو سمجھاتے ہوئے بولی تھی، جبکہ زہرش کو یہ سراسر غلط لگ رہا تھا، جبکہ عبادت اس کی قسم کے آگے مجبور ہو رہی تھی۔ تم خود بتا دینا ورنہ میں بتا دوں گی۔ میں زیادہ وقت تک انتظار نہیں کر سکتی۔ اس گھٹیا شخص کا چہرہ سب کے سامنے آ جانا چاہیے۔ عبادت نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو اس نے صرف ہاں میں سر ہلایا تھا۔ رات تقریباً 11:30 بجے کا وقت تھا جب وہ اسے لے کر اپنے شہر میں داخل ہوا۔ سارے راستے وہ اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا رہا تھا، لیکن وہ بالکل خاموش تھی۔ وہ اسے کیا بتاتا کہ اس کے باپ نے خود اسے یہ بات کرنے کے لیے کہا ہے۔ وہ اپنے بھائیوں کے اصل چہرے سے واقف ہو چکے تھے۔ وہ جاننا چاہتے تھے کہ ان کے بھائی ان کی بیٹی کو کس طرح سے پھنسا لینا چاہتے ہیں۔ وہ لوگ یہاں پر پوری ایک چال تیار کر کے آئے تھے۔ وہ آج یہاں سے عروج کے بغیر باہر قدم رکھنے والے نہیں تھے۔ وہ بہت بڑی پلاننگ کے ساتھ وہاں بیٹھے تھے۔ وہ ہر چیز میں کوئی نہ کوئی گیم نکال رہے تھے، اور وہ ان لوگوں کو سمجھ تو پہلے ہی چکا تھا، لیکن وہ وہاں کیا کر سکتا تھا؟ وہ لوگ ان کے اپنے تھے، حاجی صاحب کے سگے بھائی تھے۔ وہ کیسے ان کے خلاف آواز اٹھاتا؟ لیکن حاجی صاحب کے اشارے سے وہ بہت کچھ سمجھ گیا تھا۔ وہ کیسے بھی اپنی بیٹی کو ان سب چیزوں سے باہر نکالنا چاہتے تھے۔ یقیناً وہ 3 سال سے اپنی بیٹی کے لیے لڑ رہے تھے، دن رات ایک کر رہے تھے، لیکن پھر بھی وہ لوگ اپنی زبان بند کرنے کو تیار نہیں تھے۔ اسی لیے حاجی صاحب نے اس طریقے سے اپنی بیٹی کو وہاں سے نکالنے کا سوچا تھا۔ وہ جانتے تھے ان کی بیٹی کبھی کسی قیمت پر نکاح کے لیے راضی نہ ہوتی، لیکن اپنے باپ کی جان کی خاطر شاید وہ پیچھے بھی نہ ہٹتی۔ ایک لمحے کے لیے وہ اپنے تائی کے بیٹے سے شادی کرنے کے لیے بھی تیار ہو گئی تھی، لیکن اس کا انجام بھی وہ جانتے تھے۔ یقیناً یہ مکان اپنے نام لکھوا کر وہ ان کی بیٹی کا وہ حال کرتے کہ حاجی صاحب مجبور ہو کر رہ جاتے، اور پھر ساری زندگی اس بات کے تانے کہ ان کی بیٹی کسی غیر آدمی کے ساتھ 2 گھنٹے گزار کر آئی ہے، یقیناً ان کی بیٹی کو بھی سر اٹھانے کے قابل نہ چھوڑتا۔ حاجی صاحب نے بہت سوچ سمجھ کر اپنی بیٹی کی زندگی کا یہ فیصلہ کیا تھا، جو اسے غلط ہرگز نہیں لگ رہا تھا، لیکن وہ ان کی بیٹی کا کیا کرتا جو مسلسل روتے ہوئے آ رہی تھی۔ پچھلے 3 سال سے اس لڑکی کو اس نے اپنے خوابوں خیالوں میں بسایا تھا۔
ہاں یہ حقیقت تھی، وہ اسے چاہتا تھا۔ بہت سال پہلے وہ پہلی ہی نظر میں اس سے محبت کر بیٹھا تھا۔ وہ اس کی یونیورسٹی کا پہلا دن تھا اور پھر ہر روز اسے دیکھتا تھا۔ وہ لاسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا، لیکن اس کی نگاہیں اس فرسٹ ایئر والی اسٹوڈنٹ پر جم سی گئی تھی۔ اسے ہرگز اندازہ نہیں تھا کہ اس کی کلاس فیلو یہ چیز نوٹ کر چکے ہیں، اور خاص کر اس کی کلاس میں موجود اس کا کزن بھی اس چیز کو نوٹ کر چکا تھا۔ وہ تو اس کی مدد کی خاطر اسے نوٹس دینے گیا تھا، لیکن اس نے آگے سے تھپڑ مار کر اس کے نوٹس اس کے منہ پر پھینک دیے تھے۔ لیکن وہ پرانی باتیں تھیں، اسے فرق نہیں پڑتا تھا۔ اب وقت گزر چکا تھا، وہ نہیں جانتا تھا کہ نصیب اس طرح سے بھی جڑ سکتے ہیں۔ وہ پہلی ہی نظر میں اس سے محبت کر بیٹھا تھا، اور اب شاید آخری دم تک اسی سے محبت کرنے والا تھا۔ بے شک خدا دل میں اسی کے لیے محبت جگاتا ہے جسے وہ نصیب میں لکھتا ہے۔ جو نصیب میں نہ ہو اس کے لیے محبت بھی ناممکن سی بات ہے، کیونکہ محبت ہمیشہ محرم سے کی جاتی ہے، اور آج تو وہ اپنی محبت کو دل و جان سے قبول کرنے کو تیار تھا، کیونکہ وہ اس کی محرم بن کر اس کی زندگی میں شامل کر دی گئی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ عبادت، تم بہت زیادہ پریشان لگ رہی ہو۔ خیریت تو ہے نا؟ اب تو عزا بھی ٹھیک ہے اور دادی بھی ٹھیک ہیں۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کل دونوں کو گھر شفٹ کر دیا جائے گا۔ پھر تم اس طرح سے پریشان کیوں ہو؟ اسے کافی دیر سے ایک ہی جگہ بیٹھے دیکھ کر وہ اس کے پاس آ کر بیٹھا تھا۔ وہ ذران دامیار ویسا نہیں ہے جیسے… ہاں دامیار عجیب سا ہی ہے۔ خیر مجھے بھی بہت عجیب لگتا ہے۔ اسے چھوڑو، تم یہ بتاؤ کہ تم اداس کیوں ہو؟ وہ اس کی دامیار کے بارے میں کی جانے والی بات کو نظر انداز کر گیا تھا۔ سمجھ سکتا ہوں، دادی اور ایزو کے ساتھ اچانک اس طرح کی سچویشن کو لے کر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ٹھیک ہیں۔ اور تم نے یہ آفس سے کیوں 4 دن کی چھٹیاں لی ہیں؟ ویسے تو مجھے تم سے ناراض ہونا چاہیے، لیکن میں پھر بھی ایک اچھا شوہر ہونے کے ناطے تم سے ناراض نہیں ہوں، اور میں یہی چاہتا ہوں کہ تم مجھے ہرگز ناراض نہ کرو۔ سمجھ رہی ہو نا میری بات کو؟ میں چاہتا ہوں صبح سے آفس دوبارہ جوائن کر لو۔ یار پہلے والے معاملات کچھ اور تھے، اب کچھ اور ہیں۔ اب تمہارے بغیر رہنا اور مشکل ہو گیا ہے۔ میرا مطلب ہے آفس کا کام مشکل ہو گیا ہے۔ تم میری پرسنل اسسٹنٹ ہو، اس طرح سے اگر تم چھٹیاں لو گی تو میرے لیے مشکل ہو جائے گی۔ ماما کو اس طرف آتا دیکھ کر وہ فوراً اپنی بات بدل گیا تھا۔ ہاں بیٹا، تمہارے لیے مشکل تو ہو گئی ہوگی، لیکن ابھی کچھ دن کے لیے تم اسے چھٹیوں پر ہی رہنے دو، کیونکہ عزا کی بھی حالت تمہارے سامنے ہے، اور دادی بھی تمہاری ابھی ٹھیک نہیں ہے۔ ایسے میں یہ ان کے پاس رکے گی تو اسے بھی اچھا لگے گا، اور دادی کو تو ہر وقت عبادت چاہیے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، ویسے امی کہہ تو آپ بالکل ٹھیک رہی ہیں، لیکن مجھے بھی کسی نے کہا تھا کہ مجھے ہر وقت اپنے آفس کے کاموں کے پیچھے نہیں لگے رہنا چاہیے، بلکہ میری ایک فیملی ہے اور مجھے اپنی فیملی کو ٹائم دینا چاہیے۔ اسی لیے میں نے… کیا تم نے گھر واپس آنے کا فیصلہ کر لیا؟ امی بے حد خوشی سے بولی تو وہ مسکرا دیا۔ نہیں، میں نے آپ لوگوں کے ساتھ وقت گزارنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اب سے ہر سنڈے میں آپ لوگوں سے ملنے آیا کروں گا۔ میں گھر واپس نہیں آ سکتا امی، اور یہ بات آپ بھی جانتی ہیں، اور آپ کے شوہر صاحب بھی بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ خیر میں کن باتوں میں لگ گیا، یہاں یہ کہنے آیا تھا کہ باریک بھائی، میں اور زبر ہسپتال میں رہیں گے، باقی سب لوگ یہاں سے گھر واپس جائیں گے، تو آپ سب لوگ گھر جانے کی تیاری کیجئے، بہت وقت ہو گیا ہے۔
اور آپ لوگ اب اٹھیں، ٹائم نہیں ہے، اب آپ لوگوں کو گھر جانا چاہیے اور تم صبح آفس سے چھٹی کر لینا، کیونکہ کل تمہیں بھی ایزا کے ساتھ ہسپتال میں ہی رہوں گا، لیکن پرسوں آنا، میں انتظار کروں گا، تمہاری زیادہ چھٹیاں میں افورڈ نہیں کر سکتا۔ وہ مسکرا کر کہتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ ماشاءاللہ، بہت خوشی ہوتی ہے تم لوگوں کو اس طرح دیکھ کر۔ مجھے تو لگتا ہے کہ شاید تم لوگوں کا ساتھ ممکن ہی نہیں ہوگا، لیکن دیکھو نا، وقت نے سب کچھ بدل دیا۔ ماشاءاللہ، تم دونوں ایک ساتھ بہت خوبصورت لگتے ہو۔ میری تو خواہش تھی کہ تمہاری رخصتی ہو جائے، لیکن تمہاری دادی نے کہا کہ وہ جب تک تمہارا یہ انٹرنشپ کا کورس مکمل نہیں ہو جاتا تب تک رخصتی نہیں کریں گے، اور ہم لوگ صرف تمہاری خوشی چاہتے ہیں۔ تمہیں جس طرح بہتر لگے اپنی زندگی کا فیصلہ کر لو۔ اگر تم دونوں کو کوئی اعتراض نہیں اس چیز پر تو ہمیں بھی اعتراض نہیں ہے۔ چلو آؤ، ایزو کو دیکھ لیتے ہیں، پھر گھر چلتے ہیں۔ وہ پیار سے اس سے بولی تو وہ بھی صرف ہاں میں سر ہلاتی ان کے ساتھ آ گئی تھی۔ یہ گھر میں اتنی خاموشی کیوں ہے؟ سب لوگ کدھر ہیں؟ اس نے آ کر خود ہی گھر کی لائٹس آن کی تھی۔ گھر میں خاموشی چھائی ہوئی تھی، کوئی ایک بھی انسان سامنے موجود نظر نہ آیا، لیکن پھر کسی کی آہٹ پا کر چاچی اپنے کمرے سے نکلی۔ بیٹا تم آ گئے، سب لوگ ہسپتال گئے ہیں، تمہیں نہیں پتا کیا اس بارے میں؟ ایزو دامیار کے گھر گئی تھی، وہاں بیلکنی سے گر گئی، اللہ پاک نے بڑی مشکل سے اس کی جان بچائی ہے، خدا کا کرم ہوا ہے۔ تمہاری دادی کو بھی انجائنا کا اٹیک ہوا ہے، کیا بتاؤں تمہیں، یہاں پر تو ایسی مصیبتیں ٹوٹی ہیں، لیکن اللہ پاک کے کرم سے اب بہتر ہے، حالات کنٹرول میں آ چکے ہیں۔ تمہیں بہت فون کرنے کی کوشش کی، لیکن تمہارا فون ہی نہیں لگ رہا تھا، چاچی اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، جب ان کا دھیان پیچھے کھڑی لڑکی کی طرف گیا۔ یہ لڑکی کون ہے اور تمہارے ساتھ یہاں کیا کر رہی ہے؟ وہ پیچھے کھڑی عروش کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ چاچی، یہ عروش ہے، میری بیوی، میرا مطلب ہے میں نکاح کر کے لایا ہوں اسے یہاں، میں محبت کرتا ہوں اس سے، حالات خراب ہو جانے کی وجہ سے میں اس سے نکاح کر کے اسے اپنے ساتھ لے آیا ہوں، فکر مت کریں، بھگا کر نہیں لایا، اس کے بابا کی پوری رضامندی سے لے کر آیا ہوں، انہوں نے خود ہمارا نکاح کروایا ہے۔ وہ ان کی طرف دیکھتے ہوئے بول رہا تھا، جبکہ دروازے پہ کھڑے بابا اس کی بات کو بہت غور سے سنتے ہوئے پیچھے سے آتے سب کو دیکھ رہے تھے۔ کیا کہا تم نے؟ کون ہے یہ لڑکی؟ نکاح کر کے آئے ہو تم اس سے؟ اس طرح سے نکاح ہوتے ہیں؟ نہ ماں شامل، نہ بھائی شامل، نہ باپ شامل، نہ بہن شامل، نکاح کیا ہے تم نے خاندان بلادری سے کٹ کر۔ کون ہے یہ لڑکی؟ کہاں سے آئی ہے؟ باپ کون ہے اس کا؟ کون سے خاندان سے ہے؟ کون سی بلادری سے ہے؟ بابا یہ سب کچھ میں نہیں جانتا، میں محبت کرتا ہوں اس سے، حالات زیادہ خراب ہو گئے تھے اسی لیے نکاح کر کے لایا ہوں، مزید آپ کو اس بارے میں کچھ نہیں بتا سکتا۔ ان کے غصہ ہونے پر شہید نے بات سنبھالنا چاہی تھی، جبکہ عبادت عروش کو ایک ہی نظر میں پہچان چکی تھی، لیکن عروش اس وقت کسی کو پہچاننے کی کنڈیشن میں نہیں تھی۔ وہ سر جھکائے خاموشی سے زمین کو گھور رہی تھی۔ دیکھو شہید، اس طرح سے تم کسی سے بھی نکاح کر کے گھر نہیں آ سکتے، تم نے تو ہمارے سامنے کبھی ذکر تک نہیں کیا اس طرح کسی لڑکی کا، اب تم نکاح کر کے آئے ہو۔ ماما پلیز، اس وقت میں یہ ساری باتیں نہیں کرنا چاہتا، ایزا کے بارے میں بتائیں، مجھے دادی کے بارے میں بتائیں، بلکہ آپ لوگ مجھے کچھ نہ بتائیں۔ عبادت، تم عروش کو میرے کمرے میں چھوڑ دو، وہ لوگ کون سے ہسپتال میں داخل ہیں، میں خود چلا جاؤں گا وہاں۔ وہ ان سے کہنے لگا تو بابا غصے سے اپنے کمرے کی طرف چلے گئے۔ اس وقت بات کو بگاڑنا
وہ بھی نہیں چاہتے تھے اور نہ ہی شہیر اس وقت اس مسئلے کو کھینچنا چاہتا تھا. یہ ساری چیزیں بعد میں بھی حل ہو سکتی تھی. فی الحال ضروری یہ تھا کہ وہ اپنی بہن سے ملے کیونکہ عزا کے بارے میں سن کر وہ بے چین ہو چکا تھا. سو گائز یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ. ہم ملیں گے انشاءاللہ کل کی ایپیسوڈ میں. تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ جن جن لوگوں نے مجھے برتھ ڈے وش کیا. اور ایم سوری پچھلے 2-3 دن سے جیسا کہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ میں بزی تھی تو آپ لوگوں کے کامنٹس کا رپلائی نہیں کر پائی. کل میری کوشش ہوگی کہ میں سب کو رپلائی کروں. تو یہ تھی آپ لوگوں کی یہ ایپیسوڈ. اس پر تو میں کیپشن لکھوں گی مائی برتھ ڈے سرپرائز فار آل مائی ریڈرز، کیونکہ یہ برتھ ڈے والے دن دیا ہے تو پھر تو یہ تو گفٹ ہو گیا نا میری طرف سے آپ سب کا. ہے ویسے گفٹ والی اس ایپیسوڈ میں کوئی سین نہیں تھا، کوئی رومانس نہیں تھا، کچھ نہیں تھا. تو کوئی نا ہسپتال والی ایپیسوڈ کو ہم آپ کی سرپرائز ایپیسوڈ ڈکلیئر کر رہے ہیں. کیا یاد کریں گے؟ یہ ڈیلیکیٹڈ ایپیسوڈ ہے آپ سب کے لیے. اور یہ اس لیے کیونکہ ہاں بھائی، کیونکہ آپ لوگوں نے تو 25,000 سبسکرائبر بھی کر دیے. میں یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ آپ لوگوں نے 25,000 سبسکرائبر نہیں کیے اسی لیے بورنگ ایپیسوڈ دیے، یہ بھی نہیں کہہ سکتی. چلو یار کوئی نہ، جو بھی ہے ایکسیپٹ کرو اس کو. کوئی نہ، ہم کل یا پرسوں رومانٹک سی ایپیسوڈ لے کر آئیں گے. اور ایک کپل رہ گیا ہے یار، زبر کی سٹوری میں جلدی سٹارٹ کر دوں گی. مطلب ایسے ہی اچانک سے اس کی بھی سٹوری سٹارٹ ہو جائے گی. تو 2-3 دن کے لیے ویٹ کریں. 2-3 دن کے لیے نہیں، ہاں بھائی ابھی ہم دامیار اور عزا پہ زیادہ دھیان دیں گے، ٹھیک ہے؟ باقی سب پہ ہم تھوڑا کم دھیان دیں گے. نہیں، شہیر پہ بھی دیں گے، ظاہر سی بات ہے. وہ برا نہ مان جائے، میں ابھی بیاہ کر کے آیا ہوں، لڑکی لے کر آیا ہوں اور مجھ پر رائٹر دھیان نہیں دے رہی. تو ایسا ہم کچھ نہیں کریں گے. ہم خوب دھیان دیں گے سارے کپلس پر، سب کا رومانس بھر کے رومانس ڈالیں گے اس ناول میں. خیر ہم ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے میری دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ اینڈ تھینکس اگین فار آل مائی وشز. لو یو آل.